बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिरेकल्स ऑफ डीएनए एक ऐसी सीरीज़ है जिसका आगाज़ हमने आज से 2 हफ्ते पहले किया था और हमने कोशिश की कि उन तमाम मोजज़ात पे, उन तमाम निशानियों पे गौर व फ़िक्र करें जो इंसान के अंदर मौजूद हैं और किस तरह हमारी इल्हामी किताब में उनका तज़किरा आया है। तो आज की जो नशिस्त है वो बहुत अहम है इस हवाले से कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि साइंटिफिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंसानी जिस्म के हवाले से भी इसकी बहुत अहमियत है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसके अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है कि वो काफ़ी है आपकी पूरी ज़िंदगी तब्दील करने के लिए। और ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हर्फ है, जस्ट वन लेटर ऑफ डीएनए। आज की इस नशिस्त में हमने बात करनी है म्यूटेशन पे। म्यूटेशन साइंस का और अंग्रेज़ी का एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे मुराद है तब्दीली। म्यूटेशन डीएनए के किसी एक हर्फ की तब्दीली को कहते हैं और ये एक छोटी सी चेंज, एक छोटी सी म्यूटेशन आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। वो डीएनए जो आप सब जानते हैं कि अरबों हरूफ पर मुश्तमिल एक किताब है, वो किताब तब्दील हो जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन तब्दील हो जाती है। कैसे होती है ये सारा कुछ हम आज की नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे। पिछली नशिस्तों में हमने डीएनए को एक ज़ुबान के तौर पे देखा, फिर हमने जीनोम को उसकी किताब जाना, फिर हमने पिछले हफ्ते ये देखा कि किस तरह से डीएनए एक ब्लूप्रिंट है, किस तरह डीएनए जो है वो पूरी ज़िंदगी को तश्कील दे रहा है। आज हम इस किताब के अंदर किसी एक मामूली सी चेंज, मामूली सी तब्दीली या मामूली सी म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे कि उस म्यूटेशन की कितनी ताकत है। कभी ये तब्दीली कोई वाज़ह फ़र्क नहीं लाती, सिर्फ मालूमात बदलती है। कभी ये तब्दीली किसी बीमारी का सबब होती है और कभी एक बिल्कुल नई खसूसियत पैदा कर देती है किसी भी इंसान में। तो आज हम इस तब्दीली के ऊपर बात करेंगे, इन म्यूटेशंस के ऊपर बात करेंगे कि इस किताब के कितने हैरानकुन राज हैं हमारे पास। और हम देख चुके हैं कि ये पूरी किताब कितनी हैरानकुन है। आज हम देखेंगे कि इस किताब के अंदर मामूली तब्दीली उससे ज़्यादा हैरानकुन है। हम सब जानते हैं कि डीएनए से लिखी गई किताब जीनोम है। उस किताब के अंदर एक हर्फ की तब्दीली, एक लफ्ज़ की तब्दीली या पूरे जुमले की तब्दीली म्यूटेशन कहलाती है। और इस किताब में होने वाली किसी भी तब्दीली को आप इस तरह से समझ ले सकते हैं कि आप किसी बुक में कोई एडिटिंग कर दें। आप जिस तरह आप कोई पोस्ट अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे और आप उसके अंदर कोई हर्फ चेंज कर दें, उसको एडिट करना कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर डीएनए की किताब में कोई एक लफ्ज़ बदल दिया जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। एडिटिंग एंड म्यूटेशन, आप इन दोनों बातों को कोरिलेट करके म्यूटेशन के लफ्ज़ को समझ सकते हैं। कभी ये तब्दीली खामोश रहती है, हमें नज़र नहीं आती किसी बीमारी की सूरत में या किसी खसूसियत की सूरत में, लेकिन कभी ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है और कभी एक नई खसूसियत या एक नई ट्रेट आप सब जानते हैं, एक ट्रेट बनाने के काम आती है। अब ज़रा मोजज़ात की तरफ आएँ, कुछ हैरानकुन हक़ाइक़ की तरफ आएँ। आप जानते हैं कि डीएनए हमारे जिस्म के हर खुलिये में मौजूद है और हमारा हर सेल यानी हर खुलिया इस डीएनए की मुकम्मल कॉपी बनाता है। हर मर्तबा
تقریباً 3.2 ارب لیٹرز کاپی ہوتے ہیں، اور یہ عمل آپ کی زندگی میں خربوں مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی کتاب دی جائے اور اس کے 3.2 ارب لیٹرز ہوں، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ نے بار بار اس کی کوئی کاپی بنانی ہے، یا آپ نے اس کو بار بار لکھنا ہے، خربوں بار لکھنا ہے، تو کیا اس میں غلطی کی گنجائش ہوگی؟ بالکل۔ لیکن ہمارے جسم کے سیلز یہ حیران کن کام انتہائی درستگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری باڈی میں ایک پروف ریڈنگ سسٹم ہے، اور پروف ریڈنگ سسٹم کے ساتھ ایک ریپیئرنگ سسٹم بھی موجود ہے، جو ان تمام لیٹرز کو بالکل صحیح انداز میں کاپی کرتا ہے۔ اگر اس پروسیس کے دوران کوئی تبدیلی آ جائے، کسی قسم کا حرف بدل جائے، تو اس کو ہم میوٹیشن بولتے ہیں۔ اسی کاپینگ پروسیس کے درمیان آنے والی تبدیلیوں کا نام میوٹیشن ہے، اور یہ حتی الامکان صرف ایک حرف کی تبدیلی ہی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر میوٹیشنز 2 وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں، ایک خود ڈی این اے کے کاپی کے دوران، ایک نیچرل پروسیس کے تھرو، کہ ڈی این اے نے کاپی کیا اور نیچرلی کسی حرف کی تبدیلی ہو گئی، تو وہ نیچرل پروسیس ہو گیا۔ دوسری وجہ ہے کوئی بیرونی عمل، وہ سورج کے سے نکلنے والی یو وی ریز بھی ہو سکتی ہیں، کچھ کیمیکلز ہیں، اور کچھ وائرسز ہیں جو اس میوٹیشن کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ ڈی این اے کو مختلف انداز میں بدل سکتے ہیں، اور اس سے ایک نئی کتاب، اور اس کتاب میں نئی تبدیلی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتی ہوں۔ جیسے ایک لفظ ہے CAT، انگریزی کا لفظ ہے کیٹ۔ اس کے اندر کاپی کرنے کے دوران، فار ایگزامپل کوئی بچہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہے اور اس نے سی کی جگہ بی لکھ دیا ہے، تو وہ بیٹ بن جائے گا، وہ کیٹ نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح انفارمیشن بدل گئی، اور اس انفارمیشن کی وجہ سے اس کا رزلٹ بھی بدل گیا، جس کے نتیجے میں یا تو بیماری ہوگی یا کوئی نئی خصوصیات جنم لیں گی۔ تو اس پروسیس کو ہم میوٹیشن کا نام دیتے ہیں، اور صرف ایک حروف کی تبدیلی سے پورا کا پورا انفارمیشن اور ہماری پوری کی پوری کتاب تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس تبدیلی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ نیچرل ہو تو کیا اثر ہوتا ہے، اور کسی بیرونی عمل سے ہو تو کیا اثر ہوتا ہے؟ اب اگر آپ کی کسی بھی حرف کی تبدیلی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری کتاب کے ابواب یعنی چیپٹرز یعنی جینز بدل جائیں گے، ہماری کتاب کے جملے بدل جائیں گے، اور اس سے ہونے والا رزلٹ یعنی پروٹین وہ بدل جائے گا۔ پروٹین بدل گیا تو آپ کا ٹشو بدل جائے گا، اور آپ کی پوری زندگی اس سے متاثر ہو جائے گی۔ ایک حرف کی تبدیلی سے آپ کی پوری زندگی کی کہانی بدل سکتی ہے۔ یہ ہوتی ہے میوٹیشن۔ اب ڈی این اے میں تبدیلی کسی نیچرل وے میں ہو یا کسی ایکسٹرنل ایجنٹ کی وجہ سے، وہ ان کے حروف کو بدل دیتی ہے۔ آج کل کی سائنس یہاں تک ترقی کر چکی ہے کہ ہم جان چکے ہیں کہ ان میوٹیشنز کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ یا تو بالکل عام سا طریقہ ہوگا، کوئی ایک لفظ دوسرے لفظ سے بدل جائے گا۔ فار ایگزامپل AT سے بدل گیا، ہم سب جانتے ہیں ڈی این اے کی لینگویج ATCG ہے، تو ایک لفظ دوسرے لفظ سے بدل گیا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ بیماریوں میں، جن کو ہم سنڈرومز کہتے ہیں، اس کے اندر ایک لفظ کسی حروف میں ایڈ ہو جاتا ہے۔
فار ایگزامپل CAT کیٹ میں C کے بعد T ایڈ ہو جائے تو وہ CTAT ہو جائے گا، تو پوری انفارمیشن بدل جائے گی. اس ٹائپ کی میوٹیشن کو ہم انسرشن کہتے ہیں. یا بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک حروف میں سے یا ایک پورے ورڈ میں سے کوئی ایک حرف نکل جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم کیٹ کی ہی ایگزامپل لیتے ہیں، CAT کیٹ میں سے A نکال دیں تو وہ صرف CT رہے گا. یہاں پر بھی ہمارے پاس ساری کی ساری انفارمیشن بدل جائے گی. اب اس قسم کو ہم ڈیلیشن کہتے ہیں، انسرشن اور ڈیلیشن. تو اس سے بننے والا پورا جملہ بدل جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ جینز بدلے گی، آپ کا پروٹین بدلے گا، آپ کا ٹشو بدلے گا. تو یا تو یہ کسی بیماری کو جنم دے گا یا نئی خصوصیت کو جنم دے گا. اب ایک بیماری کی ایگزامپل جو کہ سکل سیل انیمیا تھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک نئی خصوصیت کیسے بنتی ہے اس DNA کے چینج سے. ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے اور مجھے امید ہے کہ میری آڈینس کو میوٹیشن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی اس سٹوری کے بعد. یہ کہانی ہے برطانیہ کی، جس کو سائنس نے 1990 کی دہائی میں پڑھا. وہاں پر کچھ کیڑے تھے جن کو انگریزی میں موتھس کہا جاتا ہے. وہ ہلکے بھورے رنگ کے تھے اور وہ ان کا رنگ اس وقت کے درختوں کے رنگ کے ساتھ مل جاتا تھا، جس کو ہم کیموفلاج کہتے ہیں، اور وہ اپنے شکاریوں سے بچ جاتے تھے. بٹ کچھ عرصے بعد وہاں پر فیکٹریوں کے دھوؤں کی وجہ سے جو درخت تھے وہ ان کی جو سرفیس تھی وہ کالی رنگ کی ہونا شروع ہو گئی، اور موتس کا رنگ ہلکا بھورا تھا اور وہ نظر آنے لگ گئے، اور وہ درختوں کی چھال میں نظر آنے لگ گئے، اور صنعتی انقلاب کی وجہ سے ان کی نسل بھی کم ہونا شروع ہو گئی کیونکہ وہ بہت نمایاں ہوتے تھے ان کے اوپر. لیکن چند نسلوں کے اندر اس DNA کی ایک تبدیلی کی وجہ سے، DNA کے کسی ایک حرف کی تبدیلی کی وجہ سے، جس کو سائنس نے پڑھا کہ ہمارے جو ہلکے بھورے رنگ کے موتس تھے یا کیڑے تھے ان کے DNA میں، اور جو کالے رنگ کے موتس تھے ان کے DNA میں صرف ایک حروف کی تبدیلی تھی، اور چند نسلوں کے اندر انہوں نے اپنا وہ رنگ ہلکے بھورے سے بلیک کلر میں چینج کر لیا. اور اس میوٹیشن کی وجہ سے، ایک میوٹیشن کی وجہ سے ان کی پوری نسل جو ہے اس کے اندر ایک نئی خصوصیت نے جنم لیا. تو ایک چھوٹی سی جینیٹک چینج نے اس پوری آبادی کی ایک ظاہری شکل جو ہے وہ بدل دی. تو DNA یہ کر سکتا ہے، DNA نئی خصوصیات بنا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک چینج ہمیشہ کسی بیماری کی صورت میں ہی نظر آئے، بلکہ یہ ایک بالکل نئی ٹریٹ کی صورت میں بھی نظر آتا ہے. اب جب ہم اتنی ساری تبدیلیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ DNA میں میوٹیشن کیسے ہوتی ہے اور مختلف ٹریٹس جو ہیں وہ کیسے بنتی ہیں، تو یہاں پر رک کر ایک نظر ڈالتے ہیں ہم قرآنی آیت پہ، اور ریفرنس لیتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب، ہمارے آخری الہامی کتاب، ہمیں کیا درس دے رہی ہے اس کے حوالے سے. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. تو بار بار قرآن پاک ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اور واقعی انسان جب اپنے آپ کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سیلز نظر آتے ہیں، وہ تمام خلیات جس کے اندر DNA موجود ہے. پھر ہمیں جینز نظر آتے ہیں، اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح ایک مائکروسکوپک خلیے کے اندر 6.4 ارب لفظوں کی ایک کتاب موجود ہے. اور وہ ایسی کتاب ہے
جو آپ کی پوری زندگی کا ایک میکانزم ہے، اور اسی کتاب کے اندر کسی بھی تبدیلی سے نئی خصوصیات بن رہی ہیں. اور کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ زندگی کی یہ تمام داستان آنکھوں سے اوجھل ایک دنیا میں لکھی ہوئی ہے، اور انسان اس تمام چیزوں کو پڑھتا ہے اور حیرت میں مبتلا ہوتا ہے کہ واقعی اگر انسان اپنے اوپر غور کرے تو یہ ایک معجزہ ہے. اور یہی میریکلز آف ڈی این اے کی ایک کور آبجیکٹو ہے کہ آپ کو آپ کے اندر کے معجزات بتائے جائیں اور ہم دیکھیں کہ ہمیں قرآن مجید کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو ڈی این اے بالکل ایک ایسی ہی چیز ہے، ڈی این اے ایک ایسا ہی معجزہ ہے جس کی کھربوں کاپیز ہمارے سیل میں بنتی ہیں ہماری پوری زندگی میں، اور ان کے اندر ہونے والی تبدیلی بھی معجزہ ہے، اور کھربوں دفعہ اس ڈی این اے کا بالکل درست انداز میں کاپی ہو جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے. گویا یہ پوری زندگی صرف ایک تبدیلی کا نام نہیں ہے بلکہ درستگی کا نام بھی ہے. آج ہم نے جانا کہ ڈی این اے میں میوٹیشن کیسے ہوتی ہے، کبھی خاموش ہوتی ہے، کبھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور کبھی فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی ہماری پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. اب سوالات اور بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، لیکن اگلی نشست بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ یہ تمام انفارمیشن جو چینج ہو رہی ہے یا ڈی این اے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ نسل در نسل کیسے منتقل ہوتی ہیں. کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ایک پوری نسل میں نظر آتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ کس طرح ایک پورا جینیاتی سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے پورے خاندان کا ایک عکس ہوتا ہے. ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیے گا کل کی نشست میں.